बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी ज़मीर रफ़ाकी। आप देख रहे हैं सिटी प्रेस। प्रोग्राम है ज़मीर की आवाज़। मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल, सियासी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है। असम्बलियाँ टूट रही हैं, बन रही हैं, कहीं रिक्वेजिशन आ रही है, कहीं नोटिफिकेशन हो रहा है, कहीं डी नोटिफाई हो रहा है। तो हमारे साथ हमारे प्रोग्राम के हर दिल अज़ीज़ मेहमान बल्कि मेज़बान भी वही हैं, चौधरी मुनव्वर अंजुम साहब। आप सारे बखूबी आगाह हैं। मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के, और मीडिया पर्सन हैं सदर अशरफ अली ज़रदारी। इसके अलावा इनकी बेशुमार हैसियतें हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ इनका एक दरीना ताल्लुक़ है, बल्कि अगर हम कहें तो बरनी अराकीन में शुमार होता है। पीपल पार्टी के तमाम अरूज व ज़वाल हुकूमतें सारी सबका मुशाहिदा है। तो हम जानेंगे इनसे आज अपने इस प्रोग्राम में कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है पंजाब असम्बली की, जारी इजलास में गवर्नर ने जो भेजी उन्हें एडवाइस, उसके बारे में, और फिर आगे जो उनके रवैये हैं उसके ऊपर। तो सर बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह से आप जानते हैं कि सूरत हाल जो है बड़ी इस वक्त एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जनाब जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है ये सारी की सारी ख़ुद ही लड़ने झगड़ने में लगी हुई है, और दूसरी तरफ जो आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा पिस रही है, उनके मसाइल की दादरसी कहीं नहीं हो रही। तो ज़रा बताइए कि ये जो इस वक्त करंट सिचुएशन है पंजाब असम्बली की, क्या उसको आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया वकील साहब। पंजाब असम्बली का जो इशू है ये तो जोड़ तोड़ तो आपको पता हमेशा से होते रहे, लेकिन इस दफ़ा एक नई चीज़ आप देख रहे होंगे, और पिछले ये तीसरा इलेक्शन में कहता हूँ हो रहा है, चल रहा है, मतलब हुआ, और तीसरी जमहूरी हुकूमत इक़्तिदार में मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब मोहतरमा ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस किया कि आप जो है डिक्टेटर को तो 10-10 साल वो हुकूमत चलाते हैं, उनको एड भी मिलती है, उनको पैसा भी मिलता है, जमहूरी हुकूमत जो है वो 3 साल बाद 2 साल बाद निकाल दी जाती है, तो इसका कोई परमानेंट हल होना चाहिए। तो लोगों का ख्याल था, दूसरी तरफ से ये था कि भाई शायद सियासी लोग जो है वो मैच्योर नहीं है, तो इसलिए सियासी लोगों को जो है वो हर दो अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ ये मुहाजरा इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं, और ये फिर इस लेवल पे आते हैं कि हुकूमत को तोड़ना पड़ता है। यानी कि 88 की हुकूमत में 90 में नवाज शरीफ साहब जब थे तो उन्होंने ऐसी बातें की, बीबी को रिसीव ना करना एयरपोर्ट के ऊपर, और इस तरह किया। इसी तरह ही पीपल्स पार्टी से भी कुछ गलतियाँ हुई, और उन्होंने भी इनके कुछ मामलात ऐसे हुए कि वो इनके अंदर में आंतुरियाँ पैदा हो गई। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि दोनों हुकूमतों की लड़ाई का फ़ायदा जो है हमेशा तीसरे बंदे ने उठाता है। उस वक्त के सदर साख खान जो थे उन्होंने असम्बली को तोड़ दिया, और उसके बाद जो है वो 90 का इलेक्शन आ गया। फिर जब 90 का हुआ तो फिर अगेंस्ट वही खींचातानी शुरू हो गई, और हुकूमत जो है वो तरने में फारग हो गई। फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 93 से 96 तक, तो फिर वही हुई, हालात इस तरह से हुए कि उनको आया, तो अल्टीमेटली मियाँ नवाज शरीफ साहब आ गए। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब आए तो फिर देखा उन्होंने, लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस किया, जी सियासी लोग हैं, ये नहीं चला रहे मुल्क को सही तरह, मुआशरे हालात ठीक नहीं है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, बेशुमार इल्ज़ाम लगा के तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को उन्होंने फारिग कर दिया, और जनाब मुशर्रफ साहब तशरीफ़ ले आए, और उन्होंने अपना चीफ एग्जीक्यूटिव बन के बैठ गए, और साथ उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अहदा भी जो अपने पास रखा। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट वही किया, मतलब कि पुरानी जो है ना चीज़ों को लेके जो अयूब ने किया था, उन्होंने भी ये किया कि नहीं, काफ लीग बनाई, और काफ लीग बना के तो उसको उन्होंने एक कुछ अर्सा चला के तो अल्टीमेटली वो, और फिर काफ लीग ने उनको निकाल दिया। तो 10 साल वो 9 से 10 साल मुशर्रफ साहब रहे।
تو بی بی پاکستان جب حالات ایسے کہ بی بی جو ہے وہ باہر چلی گئی، ایگزائل ہو گئی، نواز شریف کو بھی انہوں نے نکال دیا ہوا تھا. سو الٹیمیٹلی بی بی نے پھر جب ڈائلاگ ہوا حکومت کے ساتھ بھی ہوا، ظاہر ہے کہ حکومت کمزور ہو چکی ہوئی تھی 9/11 کے واقعے کے بعد بھی، اور معاشی حالات ٹھیک نہیں تھے، تو ان کو سیاسی اور اپنا جو طالبان تھے وہ سوات میں آ چکے ہوئے تھے، اور وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا اتر چکا ہوا تھا. تو پیش قدمی اسلام آباد کی طرف ہو رہی تھی، حالات بڑے خراب ہو چکے تھے، دہشت گردی عام تھی. تو انٹرنیشنل کمیونٹی اور جو فورسز ہیں ان کو سمجھ آئی کہ نہیں یار پولیٹیکل جماعت ہی اس کو چلا سکتی ہے. تو انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو سے رابطے کیے، ڈائلاگ پروسیس کیا. اس ڈائلاگ پروسیس میں بھی شامل رہا، وہ چاہے افواج پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ پروسیس تھا، چاہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ڈائلاگ پروسیس تھا. اس ڈائلاگ پروسیس میں میں بھی شامل رہا کسی حد تک. الٹیمیٹلی بی بی نے کنونس کیا میں تو پاکستان میں بھی چاہتی ہوں کہ وہاں جو حالات ٹھیک نہیں ہے، میں جانا چاہتی ہوں، لیکن کم از کم یہ تو ہو کہ یہ جو جمہوری حکومت کو ٹائم تو پورا کرنے کا موقع دیا جائے. سو پھر یہی ہوا کہ جب 2000 بی بی آئی 7 کے الیکشن میں، ان کی اس الیکشن کے اسی دوران کمپین کے دوران میں دہشت گردوں نے دہشت گردی کی، محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئے. اور اس کے بعد الیکشن ہوئے، الیکشن ہونے کے بعد جمہوری حکومت آ گئی، اسداللہ صاحب پریزیڈنٹ بن گئے، یوسف گرانی صاحب پرائم منسٹر پاکستان بن گئے. جو کمٹمنٹس تھی اس کے مطابق جو ہے وہ ایک این آر او بھی لکھا گیا. این آر او میں یہی تھا کہ بھی آپ جو ہے وہ چیزوں کو آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور 15 سال تک گارنٹی لی گئی، 15 سال تک جو ہے نا اس پاکستان سے کوئی جو جہاں جیت کر آئے گا اس کو حکومت بنانے کی اجازت ہوگی. یہی وجہ ہے کہ کوئی توڑ جوڑ نہیں ہوا ہمارے دور میں. ہم چاہتے تھے پنجاب میں ہم چینج لا سکتے تھے، چانگا مانگے کی سیاست ہم دوبارہ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہاں پہ نون لیگ کی مینڈیٹ لے کر آئی تھی. ہم نے نون لیگ کو ان کو حکومت بنانے دیا. اسی طرح کوئی پی کے میں طریقہ انصاف مینڈیٹ لے کے آئے گی، اس کو حکومت بنانے دیا. مرکز میں ہم لے کر آئے تھے، ہم نے حکومت بنائی. اور یہی وجہ تھی جب ریزرو بنی کا الیکشن ہوا، سینٹ کی ایک سیٹ تھی جو کہ ہم نے چاہتا تو وہ بھی اپنا پیسہ بہت تھا، 2-4 سینیٹر خرید سکتا تھا، لیکن اس نے بھی ویسے تک یہی کیا کہ ہماری شخصیت تھی سینٹ میں، انہوں نے ہمارا سینٹ کا چیئرمین بننے دیا. اچھا، ابھی آپ نے ایک بات کی ہے، یہ بڑی مطلب دلچسپ ہے. لوگ اس پہ بعض اوقات کئی جگہوں پہ ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہے کہ 15 سال کا ایگریمنٹ کیا. 15 سال کا ایگریمنٹ کس نے کیا؟ یعنی جمہوری پروسیس کو چلانے کے حوالے سے تھا، یا اس کو تھوڑا سا واضح کیجیے. اور اگر یہ 15 سال کا یہ ایگریمنٹ تھا کسی بھی جن کے ساتھ این آر ہوا کہ جی 15 سال تک جمہوریت چلتی رہے گی، تو پھر تو اب یہ 15 سال تقریباً مکمل ہونے کو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، یہی تو امتحان ہے سیاستدانوں کا. آپ نے بڑی اچھی بات کی، اس کے بعد کیا ہوگا. مجھے خطرہ ہے 2023 کے الیکشن کا، اور اللہ کرے یہ ہم 4-5 سال میں انٹر ہو جائے، پھر میرا خیال ہے کہ ہم صحیح جمہوریت کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب پورا ہوگا. اور یہی بات ہے کہ اصل میں زرداری صاحب اس بات کو میک شور کر رہے ہیں کہ کوئی تیسری فورس رہے. وہ اس لیے آپ نے دیکھا وہ چاہتے تو خود پرائم منسٹر اپنا پیپلز پارٹی آ سکتے تھے سینٹر پہ. ابھی بھی ان کا بڑا کردار جو اس وقت بیٹھے ہوئے، یہ جو اسمبلی ٹوٹنے کی شکل بن رہی تھی، تو اس میں بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کا یہ خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ یہ پروسیس چلتا رہے. جی، جتنا بھی پروسیس ہوا، دیکھیں حکومت کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے بالادستی ہوتی ہے. پارلیمنٹ کی بالادستی یہ تھی کہ جو ٹنیور تھا قومی اسمبلی کا وہ ٹنیور اپنا پورا کرے، جو ٹنیور صوبائی اسمبلی کا وہ اپنا پورا کرے. یہی بات ہوئی کہ پچھلے ٹنیور جو پہلے ہوا پیپلز پارٹی کا ٹنیور بڑے آرام سے ہمارا ٹنیور کمپلیٹ ہوا. میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنا اکثریت میں آئے، انہوں نے حکومت کی. اسی طرح عمران آیا، اب اس طرح تو عمران نے حکومت کی. سو یہ ٹنیور جو ہے ابھی، اور جو آپ نے دیکھا قومی اسمبلی میں ہوا وہ بھی عین جمہوریت کے مطابق ہوا. اچھا، ابھی جو مطلب یہ صورتحال بنی ہے پنجاب میں، ایک طرف اجلاس جاری تھا، دوسری طرف وہ ان کو عدم اعتماد کے لیے وہ کر دیا گیا، ایک انہوں نے دے دی ریکوزیشن. پھر اسی دوران میں جب وہ پرویز الہی صاحب نے وہ نہیں عدم اعتماد دی اس ٹائم پہ، تو گورنر صاحب نے ان کو بھیجا کہ جی آپ گورنر نہیں، وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے. اسی پہ چند 2 دن یا 3 دن پہلے ہمارے ایک کالم نگاروں کی میٹنگ میں آپ بھی وہاں تشریف فرما تھے. سابق گورنر
لطیف کھوسا صاحب بھی وہاں پہ تشریف فرما تھے، تو ان سے بھی یہی سوال پوچھا گیا، تو انہوں نے بڑا ایک یعنی جیسے بے بھانگے دوہل یہ بات کی کہ اگر میں گورنر ہوتا تو اس طرح سے نہ کرتا۔ دیکھیں جی، یہ لطیف کھوسا صاحب کی ذاتی رائے ہے، میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے بینگ اے پولیٹیکل ورکر، یہ پالیٹکس کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 پیج جو ہے، جب بھی کوئی جنگ جیتنی ہوتی ہے تو سارے 2 پیج لڑانے پڑتے ہیں۔ سو یہ اگر وہ گورنر نے اقدام اٹھایا تو اب یہ کوٹوں کا کام ہے کہ وہ اس کو اقدام کو غلط کرتی ہیں یا صحیح کہتی ہیں۔ بظاہر تو انہوں نے آرٹیکل اپنے باقاعدہ طور پہ لکھ کر ان کو الگ کیا، جا کے وہاں سٹے ہو گیا، لیکن ایک بات جو ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت جو سب سے اچھی ہوئی ہے، کم از کم یہ بات تو ہوئی نا کہ جو ہے وہ اسمبلی نہیں ٹوٹی، صحیح ہو گیا۔ سو عمران صاحب کا چہرہ بھی سب دنیا نے دیکھ لیا، تو بھئی آپ سب سے پہلے کے پی کے کی اسمبلی کی اسمبلی کو توڑتے، جہاں آپ کی اکثریت بھی تھی، جہاں آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی کل کہہ دیا کہ جی ہم کوئی نہیں توڑ رہے۔ سو یہ اچھی بات ہے کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹ رہی ہیں، اسمبلیاں ٹوٹنا ایک اچھی روایت نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈکٹیٹر کا کام تھا اسمبلیوں کو توڑنا یا اسٹیبلشمنٹ کا کام۔ اب جو نیوٹرلز ہیں وہ بھی نیوٹرل ہو چکے ہوئے ہیں، اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی نیوٹرل ہے۔ سو میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ہو رہا ہے کہ کم از کم جو بھی ہے کاف لیگ برسر اپنا نون کاف اور طریق انصاف مل کر ان کی کیبنٹ بنی ہوئی ہے، تو چلنے دیا جائے۔ اور کتنے دن رہ گئے، کتنے مہینے رہ گئے ہیں، اور 2 مطلب ہے کہ دیکھیں جی جنوری کی تاریخ پڑی ہے، 1 تاریخ اور فروری آ جائے گی، فروری کے بعد ویسے ہی الیکشن کا شروع ہو جانا ہے۔ میں جو سمجھ رہا ہوں، میں یہی سمجھوں گا کہ جب اسمبلیاں تو ٹوٹے کے خطرات مجھے تو لگتا ہے ختم ہو گئے، تو عمران خان نے تو ہمیشہ یو ٹرن لیا ہے، وہ تو آپ کو بھی پتہ لے رہا ہے، ابھی بھی لے رہا ہے، ورنہ تو 23 کو جو اس نے اور کس نے روکا تھا، جس دن اس کے پاس استعفے تھے اسی وقت کیوں نہیں ریگولیشن دے دی؟ وہ ڈیٹ دے کس کو دکھانے کے لیے، کس کے انتظار میں وہ ڈیٹ چینج کی، اگلی ڈیٹ دے دی۔ پنجاب میں پاکستان پیپل پارٹی کا فیوچر میں کردار کیا ہے؟ بڑا اہم کردار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کہ حکومتیں نہ تو بن سکیں گی نہ بنا سکیں گے۔ اس کے لیے کیا عمل مرتب کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی ہم لوگ پنجاب میں جو پرسیپشن ہے وہ تو یہ ہے کہ جی ابھی پیپل پارٹی اس میں اس طرح سے ابھی جو ماضی میں ایک بڑا تھا تنتنا وہ اب نہیں ہے، تو اس کو کیسے آپ اوپر لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ کیا علائم کیا ہے؟ ہمیں یہ بتائیں فاقی صاحب، 1996 میں ہماری کتنی سیٹیں تھیں پنجاب میں؟ ہماری 1 سیٹ بھی نہیں تھی پنجاب میں، جس میں وہ بنے تھے بٹو صاحب، کون سے؟ سر کوئی سیٹ نہیں، ہماری کوئی سیٹ نہیں تھی۔ ہمارے 17 MNA جیتے تھے، وہ بھی سندھ سے، پنجاب سے، ٹھیک ہے، پنجاب سے نہیں جیتے۔ سو اس لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوتا یہ گھوڑا یہ میدان، آپ الیکشن آنے دیں، الیکشن کے دن آنے دیں، آپ دیکھیں کہ جس طرح کی اسٹریٹجی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنائی ہوئی ہے اور آصف علی زرداری صاحب نے اپنائی ہوئی ہے، اس اسٹریٹجی کے مطابق آپ کے پاس پنجاب میں بھی سیٹیں نکال لیں گے، مرکز میں بھی نکال لیں گے، باقی صوبوں سے بھی نکال لیں گے، کیونکہ صورتحال چینج، پبلک کو بھی پتہ چل گیا، خان کی جو ٹرک کی بتی پہ پیچھے لگایا تھا خان نے، وہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ کہیں کسی منزل پہ پہنچنے والا ٹرک نہیں تھا، وہ صرف اشارت آپ کو ان لوگوں کی امید دلائی تھی، وہ امید پوری نہیں ہوئی۔ اور ایک ہی تو جماعت ہے جو قومی امور کے کام کرتی ہے، اور قومی امور کے کام کرنے والی پیپلز پارٹی ہے۔ اس پاکستان کی جڑ جو ہے نا مضبوط، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنی ہے۔ ویری ٹرو، آپ کی بات بہت درست بھی ہے، اور ظاہر ایک فلسفیکل جماعت ہے وہ، جہاں پر سوچ بچار بھی ہوتی ہے اور پارٹی میں بات بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سینیریو جو ہے پچھلے 4 سال سے اس میں ملک جو ہے وہ بہت ہی ڈاؤن گیا ہے، اسٹیبل نہیں ہوا، اور دنیا بھر میں اس کی پرسیپشن بھی ہماری جو سابق پرائم منسٹر تھے ان کی وجہ سے جو بڑھی، اب جا کے کوئی بلاول بھٹو صاحب بار بار مختلف ملکوں کے دورے بھی کر رہے ہیں، تو پاکستان کا امیج جو ہے وہ دوبارہ پھر ایک اپنی جگہ پہ واپس آ رہا ہے جو تھا پہلے سے۔ لیکن اس میں یہ جو پولیٹیکل سینیریو ہے سر، آپس میں جھگڑا لڑائی، اس سے اوپر نیچے اسمبلیاں توڑنی، عدم اعتماد، اس سے جو ہمارا جو سسٹم ہے وہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ کولیپس ہو چکا ہوا ہے، عوام کی کہیں بھی داد رسی نہیں ہو رہی، ملک میں جرائم کی شرح بہت بڑھ چکی ہے، خودکشیوں کی شرح بہت بڑھ چکی ہے، مہنگائی نے جو ہے وہ گراف بہت اونچا کیا ہوا ہے۔ لوگوں کا بہرحال پاکستان پیپل پارٹی ایک عوامی جماعت ہے، جمہوری جماعت ہے،
تو ان سے یہ توقع بھی ہے کہ وہ کم سے کم عوامی بات تو کریں، مہنگائی کی بات کریں جو اس وقت عوام کے، اور بجلی کا جو معاملہ ہے وہ اتنا زیادہ آگے دگرگوں ہو چکا ہوا ہے کہ لوگ بیچارے اب ایک ایک بلب کے اوپر آ گئے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا دیکھیں، مطلب کس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتی. پاکستان پیپل پارٹی اس میں عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کتنا کردار ادا کر سکتی؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ غریب تو غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس وقت پریشان تو سبھی ہیں، ہر لیول پہ پریشان ہے، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہی ہے جمہوری سسٹم کو چلنے دیا جائے، کیونکہ اس وقت کسی کے بس میں بھی نہیں ہے. پوری دنیا میں جو ہے مہنگائی ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں ہو رہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آلریڈی غریب ملک تھا اور اس پہ اور غربت میں اضافہ ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ مہنگائی تو پوری دنیا میں ہے. البتہ یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اگر برسر اقتدار آتی اس دفعہ تو انشاءاللہ پاکستان کی جو چیزیں رکی تھی، ایران پائپ گیس لائن ہے، وہ اگر آ جاتی ہے تو اس سے آپ کے پاس کافی پیسہ بھی باہر سے آئے گا، نمبر 1. نمبر 2، آپ پھر گیس بیچیں گے ہمسایہ ملکوں کو. جب ہمسایہ ملکوں کو بیچیں گے تو اس میں آپ کو ٹیکسز ملیں گے. سو گیس پائپ لائن پہ کام ہوگا، سی پیک پہ کام ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جو رکی ہوئی ہیں. یہ شروع ہو جاتی ہے تو اکانومی بہتر ہو جائے گی، آپ کی لوگ غربت ختم ہو جائے گی بہتر. پھر جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو ہم نے ہمیشہ لوگوں نے اگنور کیا، پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کیا، وہ آپ کا ایگریکلچر. ایگریکلچر نا گرین پاکستان، پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے گرین پاکستان ہم نے لے کے آنا ہے. دیکھیں جی، گرین پاکستان کیسے؟ آپ کا تو پورا ملک اس وقت ہاؤسنگ سوسائٹی میں کنورٹ ہو چکا ہوا ہے. بڑی بدقسمتی ہے، اس پہ کسی نے غور نہیں کیا. اب لاہور دیکھیں، لاہور کے میں جو پولوشن کا حال ہے وہ تو دنیا پہ نمبر 1 پہ آ چکا ہے لاہور. سو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو قانون سازی کرنی چاہیے. لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آتی ہے تو ہم ضرور اس پہ قانون سازی کریں گے اور ہم کہیں گے کہ جناب آپ پھیلاؤ کے بجائے اوپر کی طرف جائیں. آخری سوال، کیا پرویز الہی کا جو رویہ ہے اس وقت، اسے آپ ڈیموکریٹک رویہ سمجھتے ہیں جو اس دوران میں سامنے آیا ہے ہم کا؟ دیکھیں، پرویز الہی جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے وہ کن کا بندہ ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتا کہ اسمبلیاں ٹوٹے، وہ بھی نہیں چاہتا، کیونکہ وہ بھی چاہتا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں اکتوبر تک اسمبلی چلے. دیکھیں، اگر اس کی یہ خواہش ہے بینگے اور وہ چلانا چاہتا ہے اور پنجاب کی عوام کو ریلیف دینا چاہتا ہے، صوبائی حکومت کے پاس سب سے زیادہ فنڈز ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ فنڈ بھی اس کے پاس ہے، سبسڈی کے فنڈز بھی اس کے پاس ہے، آٹے میں سبسڈی دے سکتا ہے، سبزیوں میں سبسڈی دے سکتا ہے. وہ چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کیوں نہیں کر رہا. وہ صرف اپنا عمران خان کی حفاظت پہ انہوں نے اتنے بندے لگائے ہوئے ہیں، ان کو ہیلی کاپٹر پرووائڈ کیا جا رہا ہے. لیکن جو ہے وہ عوام میں جو پنجاب میں بسنے والے، کیونکہ ساری ذمہ داری مرکز کی حکومت پہ نہیں ہوتی. صوبائی، اب تو آپ کو پتہ ہے کہ صوبائی حکومتوں کو 18ویں ترمیم کے تحت سارے فنڈز زیادہ فنڈ جو ہے پنجاب حکومت کو ملے ہوئے ہیں. تو پنجاب حکومت ہوگی، کے پی کی حکومت ہوگی. ایون عمران خان نے بڑا ظلم کیا کہ اپنا سندھ کو فنڈز نہیں دیے، حالانکہ سندھ کا حق بنتا تھا وہ بھی نہیں انہوں نے دیا. سو اس لیے چلو انہوں نے پنجاب کو تو دیا نا، تو وہ کدھر چلے گئے پیسے؟ وہ کس کے پاس ہیں، کہاں ہیں پڑے ہوئے؟ سو ان فنڈز کے ذریعے آپ روک دیں ڈیولپمنٹ پروگرامز، ابھی کچھ عرصے کے لیے روک دیں، غریبوں کو ریلیف دیں. غریبوں کو ریلیف دیں گے، غریبوں خوشحال ہوں گے تو اس کا عوام کو فائدہ ہوگا جو اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں. بہت بری حالت. بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ کے ساتھ ہم، کیونکہ آپ ہمارا ایک ریگولر سلسلہ آپ کے ساتھ چلتا ہے تو آپ سے ہم رہنمائی بھی لیتے ہیں. ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ ایک سیزنز پولیٹیشین جو ہے اس کی گفتگو اور ایک عام آدمی کی گفتگو، یا عام آج کل جو جس طرح کے سیاستدان آئے ہوئے ہیں جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں، ایک تو اس میں موازنہ ہو جاتا ہے. تو ناظرین، آپ نے چودھری منور انجم صاحب کی گفتگو سنی، بڑے اچھے مدلل طریقے سے انہوں نے پورے سیناریو کو ڈسکس بھی کیا. لیکن آخری بات جو ان کی ساری گفتگو سے میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ملک نے آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، کامیابی ہونی ہے، یہاں سے غربت ختم ہونی ہے، یا دنیا میں ہمارا مثبت احمد جو ہے وہ اجاگر ہونا ہے. اس کا ایک ہی حل اور ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے جمہوری پروسیس کو جاری رکھا جائے اور جاری رہے. اس کے راستے میں
کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے اسے قبول نہ کیا جائے بلکہ رد کیا جائے. اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ ایک قسم کی سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہو جائیں. جمہوری پروسیس چلے گا تو ہم آگے بڑھیں گے. دوسری بات قانون کی حاکمیت. جب تک قانون کی حاکمیت نہیں ہوتی، عام اور خاص میں فرق نہیں مٹتا، تب بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تیسری بات پارلیمنٹ ساورن ہوگی تو قانون سازی ہو سکے گی. تو اب الیکشن آنے والے ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد ہو جائیں گے، تو اپنے ووٹ کا جو ہے حق جو ہے وہ استعمال کیجئے تاکہ ہم اچھے لوگوں کو سامنے لا سکیں اور ہمارا ملک جو ہے آگے بڑھ سکے. بہت شکریہ، اجازت دیجیے.